اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم خالد مقبول صدیقی بھائی، کنوینر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان، رابطہ کمیٹی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ذمہ داران، ایم کیو ایم پاکستان کے تحریکی ذمہ داروں، کارکنوں، میری ماں و بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، سب کو السلام علیکم۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے کیمروں کے ذریعے، سب کو میرا سلام۔ کراچی قبضہ کرنے والوں کے نشانے پر ہے۔ اس کو آج سے 2 دن پہلے لوگوں کے دل جیتنے کے بجائے اس کی سڑکوں کو، اس کی عمارتوں کو، اس کی گلیوں پر قبضہ کرنے کا ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ کارکنوں کا اجلاس آج اس لیے مدعو کیا گیا ہے کہ ہم اس شہر کے خلاف منصوبہ کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے خواب ہماری موجودگی میں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ صرف ایم کیو ایم کے کارکنوں کا اجلاس ہے۔ اپنی ناکیں کھول کر دیکھو، جیتنے والوں، تمہیں آواز لگا کر کہتا ہوں، تم جیتنے کے بعد اس کراچی میں اتنے اس سے آدھے لوگ بھی جمع نہیں کر سکتے جتنے ہمارے پاس کارکنان ہیں۔ میرے ساتھیوں، ہوا کیا ہے اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ جا کر ایک کراچی حیدرآباد والوں کو بتاؤ کہ 2 دن پہلے الیکشن لڑنے والوں نے سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں سے غداری کی الیکشن لڑ کر۔ کیوں؟ یہ میرے پاس پرچہ ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کا آرڈر ہے، اس کو سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس سیکشن 10A کہ وڈرال لیٹر ہے یہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مہینوں کی میٹنگز کے بعد یہ ضدی پیپلز پارٹی کی حکومت، جو کہ کوئی بات نہیں مانتی، اس نے بالآخر یہ بات مان لی اور لیٹر لکھ کر بتایا، یہ پرچہ، یہ لیٹر، کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اس کراچی حیدرآباد کی حلقہ بندیاں غلط کر دی ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ لیٹر ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو مذاکرات کر رہے تھے مہینوں سے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کراچی سے 70 یونین کاؤنسل کی سیٹیں کم کر دی گئی ہیں۔ 70 سیٹیں، تمہیں اندازہ ہے؟ 70 سیٹیں، 70 سیٹوں پہ 2 شہر بنتے ہیں، 2 شہر۔ تمہیں اندازہ ہے 70 سیٹوں کے پیسے آتے اس کراچی میں تو کتنا پیسہ ہوتا؟ 70 سیٹوں کے لوگوں کو حق نمائندگی ملتی تو کتنے لوگوں کو نمائندگی ملتی؟
पीपल्स पार्टी ने 70 सीटें जो हमारा मुतालबा था, मेरे साथी, मुझे तो आज चंद दिन हुए हैं चुके जब से मैं आया हूं, उसके बाद से मुझे भी मौका मिला उन मीटिंगों में बैठने का। मैंने उस मीटिंगों की गुफ्तगू सुनी है, मैंने उन सरकारी वजीरों की, वजीर आला की गुफ्तगू सुनी है, अपने साथियों की गुफ्तगू सुनी है। तो पीपल्स पार्टी ने, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कोई बात नहीं मानती, उसने एमक्यूएम के 70 सीटों के मुतालबे को कहा कि नहीं, 53 सीटें हम मानते हैं। 53 सीटें यूनियन काउंसिल, और नहीं 53 यूनियन काउंसिल मान ली बात कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हम 53 सीटें और बढ़ाएंगे। और सिर्फ जुबानी बात नहीं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को यह लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि हम सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का सेक्शन 10A विड्रॉ करते हैं, जिसके उर्दू में मायने वही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हम 53 सीटें और बढ़ाएंगे। एक शहर बनता है, 53 सीटें यूनियन काउंसिल पर एक शहर बनता है। हमने सबसे गुजारिश की सारी पार्टियों से कि थोड़ा सा सब्र कर लो, इतनी जिद्दोजहद के बाद कराची वालों के हुकूक मान लिए हैं पीपल्स पार्टी ने, 1 महीने का इंतजार कर लो, उसके बाद इलेक्शन लड़ लेना। भले तुम हमें हराकर जीत जाना, लेकिन मेरा कराची, हम हार जाते कराची जीत जाता, कराची के 53 सीटें आ जाती। लेकिन नहीं, इख्तिदार के हवस ने, माल दौलत के हवस ने इनको, इनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए और इन्होंने कराची का सौदा किया है। कराची के लोगों, इन्होंने कराची का सौदा किया है। और ये सिंध गवर्नमेंट का ये पर्चा, ये इलेक्शन 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ने वालों की एफआईआर है। एफआईआर ये कराची वालों की तरफ से एफआईआर है। कराची के लोग, हैदराबाद के लोग इन इलेक्शन लड़ने वालों से पूछेंगे कि तुमने हमारा सौदा क्यों किया। हम एक एक कराची वालों को जाकर, मेरे साथियों, हमें हर दरवाजा खटखटाकर उनको ये बात समझानी है, उनको ये बताना है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वरना जो लोग हमारे अलग अलग रहकर इलेक्शन लड़ने की वजह से ये ख्वाब देख रहे थे और देख चुके थे कि इनके स्प्लिट होने की वजह से हम इस शहर पर कब्जा करेंगे, वो ख्वाब हमने चकनाचूर कर दिया आपस में मिलकर, और हमने उनके सारे ख्वाबों पर, सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी किसी के पास को ये इलेक्शन कराची हैदराबाद से हमसे जीत कर दिखाता। लेकिन ये इलेक्शन हो गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथियों, याद रखो, हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। अरे इमाम हुसैन और उनके खानवादे के कटे हुए सरों को नेज़बो देखकर यजीद ने अपनी जीत का जश्न मना लिया था। 1400 साल गुजर गए, आज वो सारे कटे हुए सर कामयाब हो गए, यजीद रुसवा हो गया, जीत का जश्न मनाने वाला रुसवा हो गया। हर जीतने वाला कामयाब नहीं है। आज से 4 साल पहले एक पार्टी यहां से जाली मैंडेट लेकर उसने भी जीतने का जश्न मनाया था। आज
دنیا کے محلوں میں اس کی رسوائی کے قصے سنائے جاتے ہیں، کبھی توشہ خانہ، کبھی ویڈیو لیک، کبھی آڈیو لیک، کبھی فراگوگی، اور روزانہ نہ رکنے والی داستان ہے۔ جیت وہ بھی گیا تھا، جیت وہ بھی گیا تھا، کامیاب نہیں ہوا۔ ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے، ہر ہارنے والا ناکام نہیں ہے۔ ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے اس 2 نمبر طریقے سے جیتنے والوں کو بھی رسوا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تمہارے سامنے رسوا کرنا ہے۔ اور ہم نے سودا نہیں کیا، کراچی کے لوگوں کا سودا نہیں کیا، رب ہمیں سرخرو کرے گا۔ یہ آخری الیکشن نہیں ہے، ہم ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو یہ گیم شروع ہوا ہے۔ آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے۔ ہم کراچی کے بچے کو بتائیں گے، الیکشن لڑنے والوں، ہم کراچی کے بچے کو بتائیں گے کہ تم نے ہماری 53 یونین کاؤنسل کا سودا کیا ہے۔ ہم بچے کو بتائیں گے، کراچی کے بچے کو بتائیں گے کہ یہ صوبائی حکومت نے لکھ کر دے دیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی۔ ارے ہم سے جیت جاتے، تمہیں جیت جاتے، لیکن کراچی میں 53 سیٹوں کو انکلوڈ کراتے۔ اور کیسا الیکشن ہوا ہے جس کا رزلٹ آج تک 3 دن ہو گئے نہیں آ پائے رزلٹ۔ اور یہ 53 سیٹیں اس وقت تھیں کہ جب اس شہر کی آبادی کو کم گنا جا رہا 1,60,00,000، جس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ شہر 3 کروڑ سے کم کا نہیں ہے۔ اگر 1,60,00,000 لوگوں پہ 53 سیٹیں کم ہیں جو حکومت خود مان رہی ہے، تو اگر اوریجنل اصلی والی جائز مردم شماری ہو جائے تو پھر کتنی سیٹیں بنتی ہیں؟ پھر یہاں پر بتاؤ، خود سوچو۔ یہ ہمارا مقدمہ ہے، یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ تو ساتھیو، یہ عوامی اجتماع نہیں ہے، یہ کارکنوں کا اجلاس ہے، یہ کارکنوں کا اجلاس ہے۔ ہم کراچی، حیدرآباد کی گلیوں میں جائیں گے، گھر گھر جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو بتائیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے آپ کو، اگر ہم یہ الیکشن لڑ لیتے تو کراچی کا سودا ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے کلیم ختم ہو جاتے۔ ہم نے یہ الیکشن اس لیے چھوڑا ہے۔ نمبر 1، میری دوسری گزارش یہ ہے، اور یہ گزارش کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ مجھے یہ ہمت بات کرنے کی اس لیے ہو رہی ہے کہ جب پہلی دفعہ خالد مقبول صدیقی بھائی ہمارے آفس تشریف لائے تھے تو ہم نے ان سے بند کمرے میں کہی تھی بات۔ جب میری سینٹرل کیبنٹ بیٹھی تھی، میں نے ان سے کہا تھا خالد بھائی، اس کمرے میں مہاجروں کے علاوہ اشفاق منگی بیٹھا ہے جو کہ سندھی ہے، خیرپور کا۔ اس کمرے میں مہاجروں کے علاوہ عطا اللہ کرد بیٹھا ہوا ہے جو کہ بلوچستان کا بلوچ ہے۔ میں نے کہا خالد بھائی، جب آپ نیچے جائیں گے میڈیا سے بات کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی درجنوں نہیں سینکڑوں کارکنان ہوں گے جو کہ دوسری زبانیں بولنے والے ہوں گے۔ خالد بھائی، یہ سب آپ کا اثاثہ ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں خالد بھائی کو اور ان کے ساتھیوں کو اسی کمرے میں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بھی سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اور نیچے پریس والوں کے سامنے بابانگے دوہل نے کہا کہ یہ شہر ساری اکائیوں کا شہر ہے، ساری اکائیوں کا شہر ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ آج اس بات کی وجہ سے میں آپ کے سامنے اپنی ایک دوسری گزارش رکھنا چاہتا ہوں۔ اے میرے ساتھیو، میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ یہ بات سنو، یہ بات میں ایم کیو ایم میں شامل ہونے کے بعد نہیں کہہ رہا۔ کوئٹہ کے جلسے میں کھڑے ہو کر ہزاروں بلوچوں کے سامنے، ہزاروں پختونوں کے سامنے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔
لاڑکانہ کے سندھیوں کے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا مصطفیٰ کمال مہاجر ہے، اس کو اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ سوراب گوٹ کے پختونوں کے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا مصطفیٰ کمال مہاجر ہے، اس کو اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ لیکن مصطفیٰ کمال اس مہاجر ہونے کے ناطے اپنے دوسرے بھائیوں سے نفرت نہیں کرتا۔ کیوں؟ آج 40 سالوں سے ہر قوم سے لڑائی ہو گئی، آج اس پنڈال میں ہر زبان بولنے والا ہے خالد بھائی، یہ میرے کارکن نہیں ہیں، یہ آپ کے کارکن ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے جھنڈے کے نیچے آئے ہیں۔ ہم نے ان کو دوسری پارٹیوں میں نہیں بھیجنا، ہم نے ان کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے ہمیں ان کو اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے، اپنی مضبوطی بنانی ہے، اپنے لیے ان کو گلے لگانا ہے۔ کیونکہ میرے ساتھیوں، میں نے 7 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں، جو تمہارے میرے مسائل ہیں وہ ان کے بھی مسائل ہیں۔ اگر پانی آئے گا شہر میں تو پانی دروازہ نوک کر کے پوچھے گا نہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، یہ مہاجر کا ہے، پختون کا ہے، بلوچ کا۔ پانی دروازہ نوک کر کے پوچھے گا نہیں۔ اگر K4 ہم لے کر آ رہے ہیں تو اگر آئے گا تو سب پانی پیئیں گے۔ اگر روڈ بناؤ گے تو کوئی ٹول نہیں لگاؤ گے کہ صرف مہاجر نے بنائی ہے تو اس میں مہاجر کی گاڑی جائے گی، نہیں ہو سکتا۔ اس شہر میں قلعے بنا کر نہیں رہ سکتے، اس شہر والوں کو ایک دوسرے سے ملنا پڑے گا۔ تو جب پانی سب کو جائے گا، جب دوا سب کو جائے گی، جب تعلیم سب کو جائے گی، جب روڈ سب کے لیے ہے، تو سب کو گلے کیوں نہ لگائیں، سب کو اپنا کیوں نہ بنائیں، کسی پیپلز پارٹی میں کیوں بھیجیں، کسی اور پارٹی میں کیوں بھیجیں۔ یہ ہماری اسٹرینتھ بننی چاہیے۔ 40 سالہ دور گواہ ہے، ہم حکومتوں میں رہے، ہر دور میں ہمیں لڑایا گیا، ہر دور میں شہداء قبرستان آباد رہا ہے، ہر دور میں جیل میں ساتھی گئے ہیں، ہر دور میں ماؤں نے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ ہمیں دشمن کی اس چال کو سمجھنا ہے۔ 40 سال سب سے لڑائی کرنے کے بعد کوئی ایک قوم بھی دوسری قوم کو نکال پائی ہے؟ بتاؤ۔ سب کے شہداء قبرستان آباد ہو گئے۔ تو ہم آج اگر ہم انہیں گلے نہیں لگائیں گے تو پیپلز پارٹی ان پر ہاتھ رکھے گی، دوسری پارٹیاں ان پر ہاتھ رکھے گی، اور کٹی پہاڑی والوں میں، اورنگی والوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی، رنچھوڑ لائن والوں میں، لیاری والوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ہم اپنا پانی بھول جائیں گے، ہم اپنے بچے کی تعلیم بھول جائیں گے، ہم اپنے بچے کی نوکری بھول جائیں گے، اور ہم لاشیں اٹھانے، جنازے پڑھنے اور اسیروں اور زخمیوں کی تیمارداری میں لگ جائیں گے۔ نہیں، میری یہ نسل اور آئندہ آنے والی نسل ان باتوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیڈر کا کام اپنی قوم کے راستے سے کانٹے چننا ہے، لیڈر کا کام اپنی قوم کے راستے میں کانٹے بچھانا نہیں ہے۔ آؤ خالد بھائی اور سارے ساتھیوں، فاروق بھائی، خالد بھائی، سارے ساتھیوں، آؤ مہاجروں کے راستے سے کانٹے چنتے ہیں۔ آؤ یار، یہ میوزک کا عادی میں نہیں ہوں باس، میوزک مت چلا۔ آؤ اپنی قوم کے راستے سے کانٹے چنتے ہیں۔ آؤ بھائیوں کو بھائیوں سے ملاتے ہیں، آؤ ان کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اپنی مضبوطی بناتے ہیں۔ میں گواہ ہوں، آپ کہیں گے کچھ لوگ کہ مصطفیٰ بھائی ہم مہاجر ہیں، مہاجروں کے علاوہ ہمیں کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ مان لی تمہاری بات، اس میں بھی کرتا ہوں آگے بات، مان لی تمہاری بات، نہ دے ووٹ، اس شہر کا پختون سندھی بلوچ نہ دے ووٹ، لیکن میرے اوپر بندوق تو نہ اٹھائے، دشمنی تو نہ کرے مجھ سے۔ اگر بندوق اٹھائے گا، میں اپنے نوجوان کو بندوق دوں گا تو وہ راتوں میں ڈیوٹیاں دے گا، وہ صبح اسکول نہیں جائے گا،
وہ صبح کالج نہیں جائے گا، وہ صبح کام پر نہیں جائے گا، وہ راتوں میں ڈیوٹیاں 40 سالوں سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ ڈیوٹیاں کس کے خلاف؟ کیا حاصل کیا ہے؟ 40 سالوں سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ 3 نسل، ایک نسل قبر میں چلی گئی میری، ایک نسل جیلوں میں سڑ رہی ہے، ایک نسل بھاگتی پھر رہی ہے۔ آج بھی مائیں اپنے بچوں کو، لاپتہ بچوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں۔ کیا حاصل ہوا ہے؟ کیا حاصل ہوا ہے؟ سب دور دیکھ لیے۔ ہم سب لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ پولیس گارڈ ہے، ہمارے ساتھ بلٹ پروف گاڑی ہے، ہمارے ساتھ پروٹوکول ہے، ہمارے آگے لڑکا چلتا ہے اپنی جان دینے کے لیے۔ آج میرے ایک جملے سے، ایک الفاظ سے علاقوں میں گنیں چھن جائیں گی، گنیں چل جائیں گی، گولیاں چل جائیں گی۔ کوئی بلٹ پروف گاڑی کسی غریب ماں کے بیٹے کو میسر نہیں ہے۔ وہ جب مارا جائے گا، ایک جنازہ کر کے 3 دن دکھ منا کر بقرعید عید پر جا کر اس کے لفافہ دینے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حاصل کیا ہے؟ اگر اس قوم کو کچھ مل جائے گا، آؤ لڑتے ہیں، آؤ لڑتے ہیں۔ نہیں ہے، ان سب لوگوں کو استعمال کیا ہے، استعمال کیا ہے دوسری پارٹیوں نے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو باہر ہٹائیں، تو آج پیپلز پارٹی ہر طرف ان کو لینے کے لیے تیار ہے۔ دوسری پارٹیاں انتظار میں ہیں کہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں۔ خالد بھائی، عطا اللہ خود بلوچستان، آپ خود جانتے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ سے وہ ساتھ ہے۔ بلوچ جب متحدہ قومی موومنٹ بھی نہیں بنی تھی، اس نے مہاجر قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے اڈیالہ جیل کاٹی ہے۔ آج آپ کو خوشخبری سناؤں، مجھے فکر تھی، اب سے چند مہینوں پہلے بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے، ہمارے پلیٹ فارم سے 16 بلدیاتی نمائندے جیتے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے ایم کیو ایم کی بات شروع کی تو مجھے یہ خوف تھا کہ یہ بلوچ جو کہ بلوچستان میں ہیں، یہ مجھے چھوڑ جائیں گے۔ آپ کو میں خوشخبری سناؤں، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا میرے پوچھنے سے پہلے، مصطفیٰ بھائی آپ جو فیصلہ کرو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج وہ ایم کیو ایم پاکستان کے کونسلر ہیں، آج بلوچستان میں ایم کیو ایم پاکستان کے 16 کونسلر ہیں، 16 بلدیاتی نمائندے ہیں۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس نے عصبیت کا نعرہ لگایا اس جھنڈے کے نیچے رہا، اور اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو قیامت کے دن یہود و نصارہ میں اٹھایا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تمہیں جانتا ہوں، ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، عصبیت نہیں ہے۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، عصبیت نہیں ہے۔ آج اگر عصبیت کر رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ 2.5 لاکھ نوکری دی ہے، نوکریاں، ایک نوکری کراچی حیدرآباد کے اردو بولنے والوں کو نہیں دی ہے۔ یہ ہے عصبیت۔ 40 سال پہلے، 50 سال پہلے جو ان کے بڑوں نے کوٹا سسٹم نافذ کیا، آج ان کی یہ نسل اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی مہاجروں کو، اس کوٹے پہ بھی 40% کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے پہ بھی غیر ڈسٹرکٹ والوں کو باہر سے لا کر دیہی علاقے کے لوگوں کو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کو یہاں کا حق مار کے ان کو نوکری دے رہے ہیں۔ 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا شہر کو۔ جو پانی میری لائنوں میں آتا تھا شہر کی، ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی میرے شہر کا چوری کر کے مجھے ہی بیچتے ہیں۔ نہ پینے کا پانی آتا ہے، نہ سیوریج کا پانی گھر سے جاتا ہے، ایک پیلا اسکول نہیں ہے، ایک حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں ہے، ایک تعلیمی درسگاہ نہیں ہے، کوئی روڈ سلامت نہیں ہے۔ یہ ہے عصبیت، یہ ہے تعصب، یہ ہے عصبیت، اور اس کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ آج یہ مجمع کارکنوں کا یہ بتا رہا ہے، اگر جو لوگ بھی
इस शहर पे कब्जा नाजायज करने का ख्वाब देख रहे थे, आज उनको रातों में नींद नहीं आएगी। बड़ी से बड़ी पार्टियां अवामी जलसा नहीं कर सकती। आज ये कारकुनों का इलाज, जरा एक दफा ये कैमरे वालों को झंडे निकाल जरा दिखाओ, दिखाओ एंड तक दिखाओ। ये चूंकि वहां खड़े नजर नहीं आ रहा इनको, जरा दिखाओ एंड वो आखिर वाले हद निगाह बैठने की जगह नहीं है, सीटें पूरी हो गई हैं, कारकुनान खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है। यह है कराची, यह है कराची। शाबाश, नीचे कर लो झंडे, नीचे कर लो झंडे। यह है कराची, यह है कराची। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला सिंध के शहरी इलाके, देही इलाकों के मजलूमों का है। आने वाला वक्त पाकिस्तान के मजलूमों का है। हमें कैसी शमा इस कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर में, नवाबशाह में जलाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिसकी रोशनी पूरे पाकिस्तान में जाएगी। ये सब लोग बेचारे प्यासे हैं, इनको प्यार की, मोहब्बत की, इनको सपोर्ट की जरूरत है। सब लोग हमारे साथ आ जाएंगे। आप कहते हैं, अपनी बात को कंप्लीट कर दूं, आप कहते हैं कि ये मुहाजिरों के अलावा कोई वोट नहीं देगा। ए मुहाजिरों, ए मेरे साथियों, मैंने NA 249 बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़ा। मैं तुम्हें गिन के बता सकता हूं, मेरे 9,500 वोटों में 6,000 वोट मुहाजिरों ने दिए, 3,500 वोट पख्तूनों ने, पंजाबियों ने, बलोचों ने मुझे 3,500 वोट दिए। मैं मुहाजिर हूं, मैं वहां पर अपनी शनाख्त बदल कर नहीं गया। प्यार से बात तो करो, गले तो लगाओ, ना दे वोट, हमसे दुश्मनी ना करें, जान लेने की नौबत ना आए, वोट ना दें। इस शहर में रहना है, हथियार ना उठाएं मेरे बच्चों पर। हम अपने नौजवानों को ना तैयार करें हथियार उठाने के लिए। हम अपने नौजवानों को पढ़ने पे लगाएं, तालीम पे लगाएं, इकोनॉमी पे लगाएं, कारोबार पे लगाएं। अगर मैं इनसे इंगेज हो जाऊंगा, मैं पीपल्स पार्टी से हक कैसे मांगूंगा? अगर लियारी और रनछोड़ लाइन में लड़ाई हो जाएगी, अगर कस्बा अलीगढ़ और कटी पहाड़ी में लड़ाई हो जाएगी, खुदा की कसम हम ये सेक्शन 10A भूल जाएंगे। हम ये सेक्शन 10A भूल जाएंगे, हम कोटा सिस्टम भूल जाएंगे, हम K4 भूल जाएंगे, हम तालीम भूल जाएंगे, हम अपने नौजवानों की नौकरियां भूल जाएंगे। नहीं, अब टाइम नहीं है। अब हमें अपनी इस नस्ल के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ऐसा करके जाना है कि मेरी आइंदा आने वाली नस्लें ये गवाही पेश करें कि हां, कुछ लोग थे, उनमें गलतियां हुई, उनमें कोताहियां हुई, इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में हमारे लिए ऐसा मुस्तकबिल छोड़ा है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्ल जो आराम करे, जो सुकून मिले, वो मेरे और आपके लिए सदका जारिया हो। अगर हमारी ये नियत है तो तुम्हारा यहाँ बैठना इबादत है, तुम्हारा गलियों में चलना फिरना इबादत है, तुम्हारा लोगों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करना इबादत है। मेरे साथियों, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के मखलूक से की खैर ख्वाही, उसकी भलाई की फिक्र करने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम पाइंदाबाद।